बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। पाकिस्तान की सियासत के जो हालात व वाक़यात व मामलात हैं वो आपके सामने हैं। सूरत हाल कुछ अजीब सी है और दिन ब दिन लग ये रहा है कि बंद गली की तरफ जा रही है। तसादुम का ख़तरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जितने भी मुतालबात हैं उन पर बज़िद है। PDM की हुकूमत अपनी बातों पर बज़िद है। आने वाले 20 दिन बड़े अहम हैं। इनमें क्या होगा, इसके बाद क्या हो गया, क्या जल्द इंतखाबात होंगे, ये सारी वो चीज़ें जो सब पाकिस्तान के अवाम के ज़हनों में गर्दिश कर रही। अब हम अपना तज्ज़िया तो देते रहते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि हम एक सीनियर पॉलिटिशियन से बात करें जो कि एक जमात के हेड भी हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आप खैरियत से? मेहरबानी। सिराज साहब, आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, आप इयादत करने की गर्ज से उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर आपकी उनसे मुलाकात भी हुई और आपके पुराने इत्तेहादी भी रह चुके हैं KP के हुकूमत में, या आप उनके इत्तेहादी रह चुके हैं। उसके बाद वक्त से पहले वो इत्तेहाद ख़त्म भी हो गया था, तो कहीं ना कहीं मोहब्बतों का सिलसिला तो था। तो कैसी रही आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से, क्या डिस्कस हुआ जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इयादत हमारे दीन का, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का एक हुक्म है और हमारे कल्चर का हिस्सा है। ताज़ियत करना, इयादत करना, हालपुरसी करना और सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, नज़रियाती इख्तिलाफात अपनी जगह पर, लेकिन ये एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है वज़ीराबाद में और इसलिए मैं इन दिनों बलूचिस्तान में था। तो मैंने अपने जमात के नायब अमीर लियाकत साहब को फ़ोन किया था कि आप जाकर अस्पताल में इयादत कर ले। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे मुल्क में यह रिवाज, ये तरीका कुछ दिनों से ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन ये मौजूद है। बाकी जब भी सियासी लोग आपस में बैठते हैं, ताज़ियत का मौका हो, इयादत का मौका हो, सियासत पर बात करते हैं, हालात पर बात करते हैं। तो ज़ाहिर है इस तरह गुफ्तगू भी हुई, लेकिन मेरे वहाँ जाने का बुनियादी मकसद उनकी इयादत थी। जी ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि PDM की हुकूमत की जितनी भी जमातें हैं जिसका हिस्सा ऑफ कोर्स आप लोग नहीं हैं, तो ये तो सारे मतलब कि बात ये कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो वाक़या हुआ, जो सानिया हुआ, इसके हवाले से वो ये भी कह देते हैं कि ये ड्रामा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे राना तनवीर का बयान रिकॉर्ड पर है, राना सनाउल्लाह का बयान रिकॉर्ड पर है, अमीर मुकाम का बयान रिकॉर्ड पर है। उन्होंने तो पूरे वाक़ये को मशकूक बनाकर पेश करने की कोशिश की। आपकी क्या राय है? मतलब कि मैं अपनी राय तो नहीं दूंगा, आप मुझे बताएं आपकी क्या राय है। आप मिलकर आए इमरान खान साहब को। वो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी अगर 4 गोलियां लगी हों तो मैं देनदार हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ रखा, अस्पताल गए, डॉक्टर्स की रिपोर्ट सामने आई, आपने क्या देखा? देखिए, एक है सियासी इख्तिलाफात जी, और एक जमहूरी मुआशरे में सियासी और नज़रियाती इख्तिलाफात होते हैं। एक है दुश्मनी। तो जहाँ सियासत की बजाय आपस में दुश्मनी शुरू हो जाए तो उसमें पर यही होता है। कल PTI की हुकूमत थी तो राना सनाउल्लाह के साथ जो कुछ किया गया, और आज PDM की हुकूमत है तो इमरान खान पर जो हमला हुआ है उसके बारे में उनकी यही तबसरे थे। तो मैं समझता हूँ कि एक महज़ब सोसाइटी में, महज़ब मुआशरे में हमें हक़ाइक़ को, रियलिटीज़ को तस्लीम करना चाहिए। और ये अजीब मामला होगा कि अगर कल किसी और लीडर के साथ ऐसा हो जाए और बाकी लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर ले, तो ज़ाहिर है हक़ाइक़ तक पहुँचने की कोशिश तो करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ तो सबके सामने है कि एक आदमी मर गया है, एक आदमी ज़ख्मी है। तो जो मर गया है, बेशक वो लीडर नहीं है, वो कोई सेनेटर, MNA, MPA नहीं है, लेकिन हमारे हुकूमतों को, वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतों को, उनका कोई नोटिस नहीं लेना चाहिए
کیا ایسا ہی ہے کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے ان کی خون کی قیمت کچھ اور جو غریب ہوتا ہے ان کی موت کی قیمت بھی پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے؟ تو پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت ہے، مرکز میں شہباز شریف کی حکومت ہے، جی جی جی، اور یہ ایک شہری اس میں مر گیا. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام حکومتیں ذمہ دار ہے، کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے. باقی آج ہم گئے تو ان کے پاؤں پہ پلستر تھا، ان کے پنڈلی پر پلستر موجود تھا. وہ بتا رہے تھے کہ گولی لگی ہے، اس سے ہڈی متاثر ہو گئی ہے. باقی تو زیادہ چیزیں ڈاکٹر صاحبان ہی جانتے ہیں، لیکن بہرحال وہ زخمی تو ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا امیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ایف آئی آر کا جو جہاں تک تعلق ہے اس واقعے کے حوالے سے جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا اپنا ایک موقف تھا اور پی ڈی ایم کی حکومت کا اپنا ایک موقف تھا اور بہت دیر تک ایف آئی آر کئی دنوں تک ہو نہیں سکی. اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے ایک ریمارک آیا جس میں انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں فوری طور پر پولیس ایف آئی آر درج کرے، نہیں تو از خود نوٹس لیں گے. اس کے بعد ایک سب انسپیکٹر کی مدعیت میں مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ ردی کے ٹکڑے کے مترادف ہے. اس پر بھی اپنی رائے دے دیجئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مقدمہ درج ہو گیا وہ درست ہے، جس طرح سے ہو گیا وہی ٹھیک ہے، یا پھر جو عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا موقف تھا اس میں کوئی جان تھی؟ اب دیکھیے، یہ بھی ہمارا ایک ملک ہے کہ پاکستان میں لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں 18 لوگ مارے گئے، شہید ہو گئے. جی. اور بالکل شہر کے وسط میں، ایسا بھی نہیں ہے کہ قبائلی علاقوں میں یہ معاملہ ہوا. لیکن اس کے ایف آئی آر کاٹنے کے لیے بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک لانگ مارچ کیا اور اسلام آباد تک پہنچے، پھر وہاں دھرنا دیا. تو یہ تو عالمی ہے ہمارے ملک میں. جہاں تک اس وزیر آباد کے واقعے کے بعد پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے کہ اس میں وزیر اعظم انوالو ہے، وزیر داخلہ انوالو ہے، میں سمجھتا ہوں انصاف کی بات ہوتی اگر اس میں وہ پرویز الہی صاحب کا نام بھی لیتے، اس لیے کہ یہاں حکومت تو پرویز الہی صاحب کا ہے، آئی جی پی پی ٹی آئی کا اپنی حکومت کا ہے، ایس پی ان کا ہے، اور یہ جو سینکڑوں اور ہزاروں پولیس ان کے ساتھ تھے، ظاہر ہے ان سب کے ہوتے ہوئے اس کا واقعہ، اتنا بڑا واقعہ کا ہونا، یہ اگر مرکزی حکومت ذمہ دار ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ صوبائی حکومت بھی ذمہ دار ہے. لیکن ظاہر ہے ایف آئی آر بھی اب درج ہوا، اب اس کو قبول نہیں ہے، اب ان کے ساتھ بہت سارے راستے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں ہم نے جو نام عمران خان صاحب جو نام امیر صاحب جو نام عمران خان کہہ رہے تھے کہ ایف آئی آر میں ان ناموں کو نامزد کیا جائے، جس میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا ذکر بھی آپ نے کیا، ایک تیسرا نام بھی تھا، تو آپ کے خیال میں وہ ڈیمانڈ ان کی درست تھی؟ دیکھیے، یہ تو ہمارے بہت سارے وزراء کے بیانات ہیں کہ اگر ایک آدمی قتل ہو جائے اور اس کا قاتل گرفتار نہ ہو تو گرفتار ہونے تک حکومت وقت ہی ذمہ دار ہیں. تو اگر پی ٹی آئی والوں نے وفاقی حکومت کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے تو ان کی یہ بات ادھوری ہے، پھر اس کو صوبائی حکومت کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہیے تھا، تب ان کی بات مکمل ہوتی. اس لیے میں نے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کیا تھا کہ سوموٹو ایکشن لے کر اس پورے واقعے کا خود ہی تحقیقات کر لے اور قوم کے سامنے حقائق رکھ لے. میرے پہلے سے موقف ہے کہ اس ملک میں ایک کمیشن فار ٹروتھ ہونا چاہیے جو ایسے مشکوک معاملات جس کا تعلق پوری قوم سے ہو، سیاست سے ہو، ہماری سماج سے ہو، اور اس کے بارے میں تنازع پیدا ہو جائے تو پھر وہ کمیشن جو بالاتفاق کنسنسس کے ساتھ بن جائے وہ اس کے بارے میں اصل حقائق سے لوگوں کو آگاہ کرے. اب بریسٹر صاحب آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا، کس نے کیا، خود صوبائی حکومت کو پتہ نہیں ہے، مرکزی حکومت کو بھی پتہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کو بھی اس طرح تو پتہ نہیں ہے. ایک ظن کی بنیاد پر بات کرتے کہ ان ہی نے کیا ہوگا.
تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مہذب دنیا میں تو یہی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی، انہوں نے بار بار حکومتیں کی اور انہوں نے قوم کو اس طرح نظام کا تحفہ دیا ہے جس میں آج وہ خود جل رہے ہیں، خود چیخ رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو بھی موقع ملا اور اب بھی ان کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کو بھی بار بار موقع ملے اور اب بھی ان کی حکومت ہے۔ اگر وہ کوئی نظام بناتے جس میں روشنی ہوتی تو اب اس میں مجرم نظر آتا، لیکن ان سب کو یہ اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہی سوٹ کرتا ہے کہ جب وہ اقتدار میں ہو تو ان کی بات چلتی ہے، جب اقتدار میں نہ ہو تو پھر چیخنا، چلانا اور رونا یہ ان کے نصیب میں ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ٹروتھ کمیشن کوئی ہونا چاہیے جو مختلف واقعات کے حوالے سے سچ کو تحقیقات کے ذریعے سامنے لے کر آئے پاکستان کے عوام کے۔ تو واقعات تو پے در پے بہت بڑے ہوئے ہیں پچھلے کچھ ہی دنوں میں۔ مثال کے طور پہ ارشد شریف کے قتل کا واقعہ ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان پر اقدام قتل کا واقعہ ہوا، پھر اعظم سواتی کا ایک واقعہ، ان کی پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی، اور ایک کلیگ کے طور پہ پولیٹیشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ ضرور آپ اپنا موقف دیں۔ تو آپ کو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف پرائم منسٹر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے کسی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، وہ تو کہتے ہیں فل کورٹ کمیشن ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کو براہ راست مخاطب کر یہی ڈیمانڈ رکھی ہے، تو آپ بھی اس دونوں جانب سے اس ڈیمانڈ کو بیک کرتے ہیں؟ میں بالکل، یعنی شاید یہی ایک پوائنٹ ہے جس پر شہباز شریف اور عمران خان کا موقف ایک ہے کہ وزیر آباد واقعے پر اور ہمارے جو بہت موسٹ سینئر صحافی قتل کیے گئے اس واقعہ پر فل کورٹ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا، اور میرے خیال میں یہ بہت ہی مناسب ہے۔ کاش فوری طور پر اس کا انعقاد ہو، اس کا انتظام ہو، تاکہ لوگوں کے درمیان جو ہیجان ہے یہ ختم ہو جائے اور وہ قوم کو اصل حقائق سے آگاہ کرے۔ یہ بالکل مناسب تجویز ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے پہلے دن سے یہی مطالبہ کیا تھا۔ ٹھیک، امیر صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کا حکومت میں سے نکلنے کے بعد سے ایک موقف ہے، ایک بیانیہ ہے جو کہ انہوں نے بلڈ کیا عوام کے پاس جا کے، اور انہیں بڑی پذیرائی اور مقبولیت بھی نصیب ہوئی اس کے بدلے میں۔ جلسے جلوس بہت بڑے ہو گئے۔ ہم جماعت اسلامی کے جلسوں کی مثال اکثر دیا کرتے تھے کہ جماعت کے جلسے بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاتے سم ہاؤ جب الیکشنز یا انتخابات ہوتے ہیں اور ووٹ اتنا ڈلتا ہوا یا آپ کے کینڈیڈیٹس اسمبلی میں جاتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے۔ لیکن عمران خان کے جو جلسے تھے حالیہ تاریخ میں وہ ریکارڈ ٹوٹے، یہ عام ایک تاثر ہے عمران خان کے جلسوں کے حوالے سے۔ تو وہ جو بھی جلسے ان کے ہوئے اس میں انہوں نے جو بیانیہ بلڈ کیا تھا کہ امریکی سازش کی بنیاد تھی جس کی وجہ سے میری حکومت کو گھر بھیجا گیا۔ تو جس ٹروتھ کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں کیا اس میں اس کو بھی شامل ہونا چاہیے؟ اور دوسرا آپ کی ذاتی رائے کیا ہے، کیا امریکہ کا کوئی عمل دخل ہے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے میں؟ دیکھیں، جب عمران خان حکومت سے فارغ ہو گئے انہوں نے مجھے فون کیا، اس خط کا حوالہ دیا کہ اس طرح ہمارے خلاف ایک سازش ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ جناب یہ خط ہمیں بھی بھیجے تاکہ ہم پڑھیں، اب تو یہ آپ کے جیب میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بھی کوئی 3-4 مہینے تو ہو گئے اس نے خط نہیں بھیجا۔ باقی میں خود حیران ہوں کہ عمران خان نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے امریکہ ناراض ہو۔ مثلا FATF کے قوانین اس نے 100% قبول کیے، کشمیر پر موقف وہی ہے کہ انڈیا نے اس پر مستقل قبضہ کیا۔ باقی بھی کوئی ایسا مسئلہ، نیٹو کا مسئلہ تھا، فوج کا، وہ پنس گئی تھی نیٹو فوج افغانستان میں، تو پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو بہت حفاظت کے ساتھ راستہ دیا، بلکہ ان لوگوں کو یہاں پروٹوکول دیا، بڑے بڑے ہوٹلزوں میں رہے۔ سعودی نظام اس پہ بالکل پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی سب ایک ہیں۔ اس ملک میں مخلوط نظام تعلیم، اس پر سب ایک ہے۔ تو کون سے ایسے اقدام ہے جس کے بارے میں آدمی کہیں کہ امریکہ اس پہ ناراض ہے اور اس پر خوش ہے؟ اس لیے کہ اسد عمر آئے وزیر خزانہ، وہ بھی IMF کے پاس چلے گئے، شوکت ترین آئے وہ بھی ادھر چلے گئے، درمیان میں حماد آئے وہ بھی وہاں چلے گئے، حفیظ شیخ آئے وہ بھی ادھر گئے تھے، پھر اسحاق ڈار آئے وہ بھی وہاں گئے تھے۔ تو یہ تو
پالیسیوں کی پہ بات میں کر لوں تو معاشی پالیسی ہو، تعلیمی پالیسی ہو یا فارن پالیسی ہو، اس میں تو یہ سب ایک ہے اور اسی طرف دیکھ رہے ہیں جہاں ماضی کی حکومتیں دیکھ رہی تھیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت نے کوئی ایسا کارنامہ کیا ہو جس پہ ہم کہے کہ امریکہ اسی پر ناراض ہے. اس لیے یہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت مسلم لیگ کی اسی حکومت کا تسلسل ہے، اور آج کے لمحے میں پی ڈی ایم کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کا تسلسل ہے. یہ ایک سٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے. کیا فرق ہے بریسٹر صاحب یوسف رضا گیلانی میں اور شاہ محمود قریشی میں؟ دونوں ایک ہی کلچر کے لوگ ہیں اور گزشتہ 70 سالوں سے ان کی سیاست چلی آ رہی ہے. اسی طرح کیا فرق ہے اسد عمر صاحب اور زبیر عمر، ایک مسلم لیگ میں ہے ایک پی ٹی آئی میں ہے، بس ٹی وی پر آ کر ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں. اور یہاں 100 ایسے خاندان موجود ہے کہ جن کے سردار کا ایک بیٹا پی ٹی آئی میں ہے، ایک بیٹا پیپل پارٹی میں، ایک بیٹا مسلم لیگ میں ہے. بس یہ لوگوں کی نادانی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. نظام پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا صرف ایک چیز پر ہے کہ میری حکومت کیوں نہیں ہے اور آپ کیوں حکومت کر رہے ہیں. دلچسپ تجزیہ آپ کا. آپ نے کہا کہ کیا فرق ہے اسد عمر اور زبیر عمر میں، کیا فرق ہے شاہ محمود قریشی اور یوسف رضا گیلانی میں. تو کیا فرق تھا تب جب کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی بنے تھے کے پی کے میں؟ دیکھیے اس وقت پی ٹی آئی پہلی بار حکومت میں آئی تھی اور ہمیں دعوت دی تھی کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. پھر ہم نے ایک 13 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کیا تھا کہ ہم اصل میں اس ایجنڈے کے اوپر عمل درآمد کے لیے حکومت میں شامل ہو رہے ہیں. لیکن اس وقت مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی. ظاہر خارجہ پالیسی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، اسٹیٹ بینکنگ کے ہاتھ میں نہیں تھا، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ یہ خود ڈیل نہیں کرتے تھے. لیکن یہ تو جب حکومت میں آئے تو انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کیا، بلکہ رضا باقر صاحب ان کے نمائندے کو اسٹیٹ بینک کے گورنر کے طور پر قبول کیا. جب حکومت میں آئے تو ہم نے تو یہ چہرہ نہیں دیکھا تھا نا کہ ابھینندن انڈین پائلٹ گرفتار ہوا، انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ان کا جہاز ادھر گرا تھا. لیکن انہوں نے بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ، جس طرح ماضی میں مسلم لیگ کی حکومت نے ریمنڈ ڈیوس حوالے کیا، اسی طرح اس حکومت نے ابھینندن حوالے کیا. اور جب ریمنڈ ڈیوس یہ لوگ حوالہ کر رہے تھے مسلم لیگ کی حکومت، ہم نے اس وقت بھی سجیشن دیا تھا کہ یہی وہ وقت ہے کہ آپ چاہے تو ڈاکٹر عافیہ رہا کروا سکتے ہیں ریمنڈ ڈیوس کے بدلے، لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. اسی طرح جب ابھینندن یہ انڈیا کو دے رہے تھے اور وہ بھی جا کر مونچوں کو تاؤ دیا کہ مجھے چند گھنٹوں سے زیادہ انہوں نے نہیں رکھا، ہم نے اس وقت یہ ڈیمانڈ کیا کہ انڈیا کے جیل میں بہت بڑے ہمارے کشمیری حریت پسند اور ہیرو گرفتار ہے، ان کے رائے کا مطالبہ کرے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ان کو بھی موقع ملا، شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ تھے، پہلے یہ دوسرے پارٹی خود پرویز مشرف کے دور میں بھی آپ نے دیکھا کسی نے بھی ڈاکٹر عافیہ پہ بات نہیں کی ان کے رہائی کا. تو خارجہ پالیسی، تعلیمی پالیسی، صحت کی پالیسی، ایگریکلچر پالیسی، تمام کے تمام چیزوں میں بالکل ایک ہے. سب کی یہ خواہش ہے، وہ پی ڈی ایم ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو، کہ الیکشن کمیشن ان کے ہاتھ کی چڑی ہو. یہ جو سپریم کورٹ ہے بالکل یہ ان کے جیب کے گڑی ہو، ایوان بھی اس کے اشاروں پہ چلے، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی اطاعت کرے. یعنی سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام ادارے آئین کے ساتھ جانے کی بجائے بس آرڈر اینڈ اوبے کر لے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں انصاف نہیں مل رہا ہے. بریسٹر صاحب گزشتہ دنوں کوئی 450 ججز کا اجتماع تھا، اس میں فائز عیسیٰ صاحب نے پوچھا، جسٹس فائز عیسیٰ نے، کہ ہماری عدالتوں میں انصاف ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو وہ آدمی ہاتھ اٹھائیں. ججز میں سے ایک آدمی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے ہمارے عدالتیں بھی تباہ ہو گئیں،
ہمارا الیکشن کمیشن بھی تباہ ہو گیا، ہماری قومی اسمبلی ایک ایک منٹ پہ خرچ ہو رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ پہ خرچ ہو رہا ہے، قومی اسمبلی کے ایک ایک ممبر کے ایک ایک حرکت، ایک ایک لمحے پر آپ کا پیسہ میرا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن یہ نظام تبدیل نہیں کر سکے۔ اب پی ٹی آئی نے بڑے دعوے کیے، آپ کو یاد ہوگا جب 2018 میں انہوں نے دھرنا دیا کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو ہم ریفارمز لائیں گے، الیکشن اصلاحات کریں گے، لیکن آج 2022 ہے، آج بھی ہم ان کے پاس گئے، ہم سے یہی بات کی کہ دیکھیں اگر اس وقت آپ الیکشن اصلاحات کرتے جب آپ کی حکومت تھی، لیکن جو بھی حکومت میں جاتے ان تمام نعروں کو، اعلانات کو، اپنے منشور کو، اپنے کارکنان کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت دیکھا جائے گا جب حشر کا دن آئے گا۔ اس لیے سیاسی جہالت ہوگی اگر کوئی فرق کرتا ہے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب دو سوال ہیں امیر صاحب آپ سے۔ ایک تو پہلا، آپ نے یہ جو شروع بات یہاں سے ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ کوئی فرق نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کی جماعتوں میں، پھر آپ نے مخصوص نام بھی لیے، آپ نے کہا کہ ان لوگوں میں بتائیں مجھے کہ کیا فرق ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی کوئی فرق نہیں ہے یا کوئی 19-20 کا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب کہ میں تھوڑی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں، آپ سے دوبارہ وہی سوال کر رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں بالکل ہی کوئی فرق نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں اور پی ڈی ایم کی 12 جماعتوں میں، یا کوئی 19-20 کا فرق ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس فرق کو واضح طور پہ اپنے 4.25 سالہ دورے حکومت میں کھل لا نہیں سکی، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ بیساکھیوں کے سارے ہماری حکومت تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اتحادی تھے؟ پہلا سوال، بلکہ آپ اس کا جواب پہلے دے دیں پھر دوسرے پہ۔ نہیں، اس میں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہو۔ 14 سالوں سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 10 سالوں سے یا 9 سالوں سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہاں پنجاب میں جناب بزدار صاحب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، آج بھی ان کی حکومت ہے۔ بلوچستان تو خیر پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس کی حکومت ہے اور کس کی حکومت نہیں ہے۔ اب میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا فرق ہے سندھ کے اندر عدالتی نظام میں اور خیبر پختونخوا کے اندر عدالتی نظام میں، وہاں کی نظام تعلیم میں اور یہاں کے نظام تعلیم میں۔ کرپشن، دیکھیے سب سے بڑا دعویٰ جو پی ٹی آئی نے کیا تھا کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما لیکس میں جب ہم عدالت میں گئے تھے تو ہمارا نعرہ، ہمارا دعویٰ اور ہمارا بیانیہ یہی تھا کہ جو 436 لوگ ہیں جن کے نام پاناما لیکس میں ہے، اس میں پیپل پارٹی کے لوگ تھے، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ تھے، اس میں مسلم لیگ کے لوگ تھے، اس میں ریٹائر بیوروکریٹ تھے، لیکن جیسے ہی نواز شریف کے بارے میں عدالت نے فیصلہ دیا اور پی ٹی آئی بعد میں حکومت میں آ گئی، یہ بالکل بھول گئی کہ وہ 436 لوگوں کو کیوں انہوں نے سمن نہیں کیا۔ آپ یہ فرما رہے ہیں، اس لیے میں کہنا بریسٹر صاحب یعنی کچھ انڈیکیٹر ہے۔ اچھا، کرپشن اضافہ ہوا، بے روزگاری اضافہ ہوا، مہنگائی اضافہ ہوا، بد امنی اضافہ ہوا، غیر یقینی صورتحال اضافہ ہوا، پولرائزیشن اضافہ ہوا، گالی گلوچ کی سیاست اس میں اضافہ ہوا۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آدمی کہے کہ جناب یہ زبیر صاحب جو تھے عمر یہ بڑے پارسا تھے اور اسد عمر صاحب گناہگار ہے، دونوں ایک ماں باپ کی اولاد ہے اور دونوں ایک ہی کلچر کا لمبردار۔ چلے ہم اتنے اسپیسیفک نہیں ہوتے، لیکن یہ فرمائیے گا، آپ نے یہ کہا کہ کرپشن میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں اضافہ ہوا، باقی حالات واقعات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکے، لیکن عمران خان کے دور حکومت پہ عمران خان پہ میں نے بذات خود بڑی تنقید کی اپنے پروگرامز میں، انہی بنیادوں پہ جو باتیں آپ نے کی ہیں کہ جی حالات بہتر نہیں ہو سکے۔ لیکن اب جو پی ڈی ایم کے 7 مہینے اس میں تو بدتر سے بدترین ہو گئے اور مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی، یعنی کہ عمران خان اگر 12% پر چھوڑ کر گیا تھا تو ابھی 26% پر آ گئی، ڈالر اگر 185 پر چھوڑ کے گئے تھے تو 220 سے اوپر چلا گیا، سٹاک مارکیٹ جس طرح سے کام کری وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ شائع خورد و نوش ایک غریب آدمی کا جینا بڑا مشکل ہو گیا۔ تو جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس میں تو حالات اس سے بھی زیادہ برے ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کہا کہ کوئی فرق ہے ہی نہیں ان تمام جماعتوں میں بشمول پاکستان تحریک انصاف کے، تو پھر عمران خان مقبول کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ اس کے اوپر آپ لوگوں نے یہ سیاسی جماعت کے طور پہ، سیاسی جماعت کے سربراہ کے طور پہ میرا آپ سے سوال ہے، کیونکہ
آپ سب ایک دوسرے کے کمپیٹیٹرز ہیں نا. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو الیکٹ کریں, آپ کو ووٹ دیں, آپ حکومت میں آئیں تاکہ آپ ملک کی تقدیر بدلیں, لیکن آپ کو نہیں ووٹ مل رہا. عمران خان اس وقت مقبول ہیں, اس کی کیا بنیادی وجہ آپ کو سمجھ آتی؟ برسٹر صاحب اس کی وجہ یہی ہے, یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھیں عمران خان تو 1980 سے ایک ہیرو تھے کرکٹ کا, پھر 91-92 میں اس نے پارٹی بنائی, لیکن 2002 کے الیکشن میں اس کا صرف ایک ہی سیٹ تھا. اتنی عظیم پاپولرٹی کے باوجود کہ وہ ہیرو تھے کرکٹ کے, لیکن جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا اور ہر سطح پر انہوں نے ان کو سپورٹ کیا, فیسیلیٹیٹ کیا, اور پھر لیکن ابھی تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ electable نہیں ہے. ابھی جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں, مقبول زیادہ ہوئے ہیں, تب سے تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے. میری بات سنیے, جب یعنی الیکٹیبلز کو ان کے پارٹی میں شامل کروایا, ان کو خیبر پختونخوا میں, ان کو پھر مرکز میں لایا گیا. یہ الگ بات ہے کہ وہ جو ان کے عشق اور محبت وہ 4.25 سال نہیں چل سکی, اس کے درمیان فاصلے پیدا ہو گئے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے میں آپ کو شاید یاد ہوگا, وقت ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا. جی جی بالکل. ایک زمانے میں نواز شریف تھا, ایک زمانے میں یہ. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو تو کارکردگی کی بنیاد پر ناپنا چاہیے کہ کارکردگی پی ڈی ایم کی کیا ہے, پی ٹی آئی کی کیا ہے. سر بہت شکریہ میں آنے کے لیے, اور انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم آپ کو مدعو کریں گے, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یقین کے ساتھ سنو, اور سب کی سنو. سنو ٹی وی کا تو لوگو ہے, موٹیو ہے, تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ سب کی سنیں اور عوام کے سامنے رکھیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. ہم اکثر سیاستدانوں سے گفتگو کرتے ہیں, تجزیہ نگاروں سے, صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں, اور آپ کے سامنے ملک کی جو بھی سیاسی صورتحال ہے اس کا پس منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے معاشرے کے جو دانشور ہیں ان کا انٹیک لینا بہت زیادہ ضروری ہے. خاص طور پہ آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے, جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں, جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا, اس میں ہمارے دانشور اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ریاست جو آج سے 75 سال پہلے بنی, اور آج 75 سال گزر گئے, ارتقاء کے عمل میں سے کیا گزر رہی ہے, اور اگر گزر رہی ہے تو کیا اٹ از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور اگر نہیں تو کیوں, اور کون اس کے ذمہ دار ہے, اور اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. ایسی گفتگوز ہم میڈیا پر کم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو یہ بھی ہونی چاہیے. میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں. آپ بائی پروفیشن ڈاکٹر تو ہیں, لیکن بڑے زبردست موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی بہت فالوئنگ ہے, تو ہم نے آج ان کو دعوت دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو اسی کے اوپر تجزیہ دے دیں جو کچھ میں نے کہا, کہ آج ہم جس جگہ پر, جس نہج پر کھڑے ہیں ایک ملک, ایک قوم کی حیثیت سے, آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہیں, اور آر وی گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن رائٹ ناؤ, اینڈ اف ناٹ وائی؟ جی, تو پہلی بات تو ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ چیزیں صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہیں. اور دیکھیے جو ہمارا آج ہے نا, اس کی بنیاد ہمارے گزشتہ کل پر ہوتی ہے, اور جو ہمارا آنے والا کل ہے اس کی بنیاد ہمارا آج ڈٹرمن کرتا ہے. تو اب جن لوگوں کی وجہ سے یا جن پالیسیز کی وجہ سے ملک اس نہج پر پہنچا ہے, جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, سو میں نے بیچ میں سے آن کیا, تو جس میں جو ہمارے مہمان تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ عدلیہ بالکل وہ ادارہ ختم ہو گیا, ہمارے جو ہے مقننہ ہے وہ ختم ہو گئی, ہمارے الیکشن کمیشن پہ اعتبار نہیں رہا, وغیرہ وغیرہ, بلکہ تمام اداروں کے بارے میں انہوں نے کہا. یہ ان سب کے خراب ہونے کی بنیاد ماضی میں رکھی گئی ہے. اور اس لیے ایک بڑی سمپل سی بات یہ ہے, ہمارے ایک دوست ہیں ساحل ادیم صاحب, وہ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ آج کل جو بڑے لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو اس میں ان کی امیوں کا قصور ہے. یعنی یہ کہ جب ان کی تربیت کا ٹائم آیا تھا تو وہ اس طریقے سے تربیت نہیں ہوئی. ایک قوم کی حیثیت سے ہماری تربیت کا یہ حصہ ہونا چاہیے تھا کہ میں ایک مسلمان ہوں تو اس وجہ سے میری کیا رسپانسبلٹی ہیں, میں پاکستانی ہوں تو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میری کیا رسپانسبلٹی ہے, اور پورے بنی نوع انسان کے لیے ایک ہیومن بینگ ہونے کے تحت میری کیا رسپانسبلٹی ہے. ہمارے کسی تعلیمی نظام کے اندر, ہمارے سوشل فیبرک کے اندر, ہمارے اداروں کے اندر اس طرح سے ہماری جنریشنز کی تربیت نہیں کی گئی, جس کے نتیجے میں اس وقت وہ لوگ جو ہیمز آف افیئر میں ہیں وہ سارے ایک انفرادی لیول پر
انفرادی زندگی کی گروتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ چیزیں بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہیں. تاہم ہمیں دیکھنا، آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. دیکھیے اس کو ٹھیک کرنے کا یہ ہے کہ جو کام ہم نے غلط کیا ہے سب سے پہلے اس غلط کام کو کرنا روکا جائے، اس کے بعد صحیح کام کیا جائے. اور صحیح کام یہ ہے کہ ہم اپنی اگلی جنریشن کی تربیت کے اوپر توجہ دیں. وہ بچے جو ابھی اسکولوں میں ہیں، ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے میرا آپ کی اجازت سے، کیونکہ اس سے آپ تفصیل سے بتائیے گا کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، میں واپس اس پہ آؤں گا. لیکن آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو کی اس میں آپ نے کہا کہ وہ آپ نے ایک صاحب کا حوالہ دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کا قصور ہے. تو امیاں بھی بیچاری کیا کریں یہاں پہ؟ مطلب کہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ڈاکٹر صاحب جن کی تربیت بڑی اچھی ہوتی ہے، والدین بڑی ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں، انہیں سچ اور جھوٹ میں اور صحیح اور غلط میں فرق بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ بچہ جب بڑا ہو کر نظام میں گھستا ہے تو اس نظام کی بنیاد میں کرپشن پنپ رہی ہوتی ہے، نیپوٹزم، اقربا پروری وہاں پہ ہوتی ہے، خوشامد ہوتی ہے، بہت ساری اور چیزیں وہ ہوتی ہیں. اب وہ جب وہاں پر جا کے دیکھتا ہے، وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی شادی ہو جاتی ہے، اس کے اپنے 2-4 بچے ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر تو جو کچھ میری امی نے مجھے سکھایا تھا، ماں باپ نے سکھایا تھا، اس کے مطابق میں چلتا ہوں، پھر تو میں فارغ ہوں. میں تو اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کما سکتا. تو لہٰذا وہاں پر پھر جو اس کی امی نے اسے سکھایا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ کمپرومائز کرنا شروع کرتا ہے، ایک چیز پہ، دوسری چیز پہ، تیسری چیز پہ، اور تاکہ وہ نظام کا حصہ بن سکے، گو ود دا فلو ہو سکے، طاقتور کے سامنے وہ جھکنا شروع کرتا ہے. تو یہاں پر مطلب کہ جو تربیت ہم جتنی بھی دے لیں، مثال کے طور پہ جتنے بھی اچھے تربیت لے کر کوئی بھی شخص گھر سے نکلے، جب نظام میں وہ گھسے گا جس نظام میں میرٹ نہیں ہے تو وہ تو نہیں پرفارم کر سکتا. ڈاکٹر صاحب وہ نظام اب آ جائیں کہ وہ نظام سر ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اس پہ بھی پلیز کامنٹ کریں ضرور. دیکھیے آپ کی جو بات ہے نا، اس کے 2 آسپیکٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس کی بہت اچھی تربیت ہوئی ہے، ایسے بندوں کا کریٹیکل ماس ڈیولپ نہیں ہوا. اگر ایسے لوگوں کا ایک ہاریزونٹلی کریٹیکل ماس ڈیولپ ہوا ہو، اس طرح کی تربیت یافتہ زیادہ لوگ ہوں، تو وہ جس نظام میں ہم سمجھتے ہیں کہ جا کے وہ خراب ہو جائے گا، وہ نظام خراب ہی نہیں ہوگا. کیونکہ ہم نے ابھی تک اس کریٹیکل لیول پر لوگوں کی تربیت بحیثیت معاشرہ کی نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات اہم یہ ہے کہ جو تربیت کی بنیاد ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ کس طریقے سے باہر کے حالات تبدیل ہوں. تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر جو بھی حالات ہوں ان کو میں کس طریقے سے رسپونڈ کروں گا. اس کا یعنی ہماری اپنی کوئی بھی شخص جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو ہمیشہ چیلنجز ہوں گے. آپ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے چیلنجز تھے، صحابہ کو کتنے چیلنجز تھے، قائد اعظم کو کتنے چیلنجز تھے. تو باہر کے چیلنجز تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن صحیح تربیت یافتہ آدمی جو ہوگا اس کے اندر مدافعت کا نظام اور اس کے اندر اتنے سکلز موجود ہوں گے کہ وہ نظام کے سٹریس کو برداشت کر لے گا. لیکن اٹ از ایزی سیڈ دین ڈن. جیسے آپ نے کہا، ہمارے ہاں چونکہ نظام کے اندر بہت زیادہ پیئر پریشرز اور نظام کا بگاڑ بہت زیادہ ہوا ہے، لہٰذا اس کا حل یہ ہے کہ اتنی ہی شدت کے ساتھ ہمیں ٹاپ ٹو باٹم کی بجائے باٹم ٹو ٹاپ تربیت کے نظام کو اپنے معاشرے میں لانا پڑے گا. ہر معاشرے کا جو یونٹ ہے، جیسے ایک میٹر کا یونٹ مالیکیول ہوتا ہے اور ایک باڈی یونٹ سیل ہوتا ہے، تو پورے معاشرے کا یونٹ ایک خاندان ہوتا ہے. میں اپنی محنت کو میں نے اس لیے بہت مرکوز کر دیا اس بات پر پیرنٹنگ کے لیے کہ میں جتنے خاندانوں کو پکڑ سکتا ہوں، یعنی خاندان، ایک باپ، ایک ماں اور ان کے بچے، اگر ہم ان کو 1 by 1 ان یونٹس کو ایکچولی بیسک پرنسپلز آف تربیت سکھا دیں اور یہ اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کر دیں، تو شروع میں تو ہمیں پتہ نہیں لگے گا، مگر جب وہ 1 سے 2 ہوگا، 2 سے 4 ہوگا، 4 سے 8 ہوگا، اس طریقے سے جب وہ جیومیٹریکلی چیزیں بڑھیں گی تو معاشرے پہ اثر ہوگا. میرے خیال میں اگر ہم اسٹیٹسٹکلی دیکھیں، اور ڈاکٹر صاحب مکمل کر لوں، صرف ایک فکرہ مکمل جی کر لوں. فرمائیے. ہم آج شام صاحب اگر ہم آج شروع کریں جی تو منیمم ہمیں 20 سال چاہیے، جبکہ ہماری حکومت، ہمارے ادارے اور افراد کی ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ اس محنت کو کرنے لگ جائے تو 20 سال بعد ہمیں اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے معاشرے میں.
اچھا، یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے اس میں آپ نے کہا کہ باٹم ٹو ٹاپ چلنا چاہیے، ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ اس طرح سے. اب اگر نہیں، باٹم ٹو میں جی یہ نہیں کہہ رہا، جی جی میں فرمائیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹاپ ٹو باٹم نہیں چلنا چاہیے. یعنی ہمارے آپ کو بہت زبردست حکومت آ جائے تو جی آبویسلی وہ ایک کیٹلسٹ کا کام کرے گی. لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ سوشل سائنسز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ فرشتوں کی حکومت بھی اگر لے آئے نا تو یہ معاشرے میں تبدیلی چلیں میں ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، دراصل وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن گفتگو بڑی انٹرسٹنگ تھی اور میں چاہوں گا کہ کسی دن ہم اس کو کنٹینیو کریں آپ کے ساتھ، اور اس کے اوپر ہم، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ذرا پلیز اسٹوڈیو میں تشریف لائیے گا، یہاں پر ہم ذرا اس پہ سیر حاصل گفتگو کریں. آپ کس شہر میں رہتے ہیں؟ سر لاہور میں. میں کبھی لاہور آیا تو میں انشاءاللہ پھر انشاءاللہ. چلیں، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.